अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम है कोहिनूर एट 9 और जनाब आज का दिन भी आपके साथ जाहिर है कि आगाज़ हो चुका है और डेली ही मेरी आपकी मुलाकात सेम टाइम सेम चैनल होती है। आगाज़ जो है वो हमारे प्रोग्राम से हो जाता है कोहिनूर एट 9 से, और कोशिश यही करती हूँ कि अच्छे गेस्ट बुलाए जाएं, अच्छी बात की जाए, अच्छे अंदाज में आपसे गुफ्तगू की जाए और साथ ही हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिले। आप भी बहुत कुछ सीखें। मेरा भी सीखने का प्रोसेस, एक लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। और जो शख्स ये समझ ले कि उसको सब कुछ आता है तो बस वो शायद उसका जो है वो लास्ट पॉइंट होता है, उससे आगे उसकी लाइफ का कोई भी एक अहम कदम वो नहीं उठा सकता। तो इसलिए जब आप ये कोशिश करेंगे कि आपको अभी सीखना है और अभी आप सिर्फ एक स्टूडेंट हैं, उम्र का कोई भी हिस्सा हो, मैंने बड़े लोगों को ये कहते हुए सुना कि अभी तो हम स्टूडेंट हैं, तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि इतने बड़े बड़े लोग जो है जो इतनी बड़ी उम्र को पहुंच गए हैं वो अभी तक कहते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। तो मैं काफ़ी दफ़ा इस पे हैरान भी होती थी, लेकिन अब समझ आती है कि जब आप खुद एक प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं, प्रोफेशनल बन जाते हैं, आप खुद एक जो है वो लीड कर रहे होते हैं, तब आपको समझ आती है कि किस तरीके से जो है वो बड़े भी आप हो जाएं तो भी लर्निंग प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता। तो जनाब आज की हमारी जो एक ड्यूटी है उसको सरअंजाम देते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसका आगाज़ करते हैं। टॉपिक मैं आपको बताती हूँ। टॉपिक आज का है एजुकेशन। एजुकेशन का हर वो लेवल जिसको हम देखते हैं पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बच्चे क्या कर रहे हैं, टीचर्स क्या कर रहे हैं, प्रोफेसर्स का क्या किरदार है, यहाँ पर स्टूडेंट्स का क्या किरदार है, हमारे माशरे में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसमें किस हद तक जो मज़ामीन है वो हमारे बच्चों के लिए जो है वो सूटेबल है, कौन से मज़ामीन इसमें होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। एक राइटर से भी आज आपकी मुलाकात करवा रही हूँ, एक प्रोफेसर साहब भी हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो शालीमार लाहौर के जो है वो प्रोफेसर हैं, उर्दू पढ़ाते हैं वहाँ पे, और स्पेशली आज टाइम निकाला है, नाम उनका जाना पहचाना है क्योंकि काफ़ी किताबें लिखते रहते हैं। राइटर हैं मोहम्मद नहीम घुम्मन साहब, हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। नईम साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और आपके बच्चे भी खैरियत से हैं जो आप पढ़ा रहे हैं? जी जी, बच्चे बड़े खैरियत से हैं। और अच्छा उस्ताद वही होता है जो अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को वाकयातन अपना बच्चा समझे। कहते हैं जब कोई प्रोफेसर या कोई टीचर आपके पास आ जाए ना तो उससे अकेला ये सवाल मत करें कि आप कैसे हैं, फिर उससे ये भी पूछें कि आपके सारे बच्चे कैसे हैं जिनको आप पढ़ाते हैं। तो वो जरा एक आप लोगों का एक फैमिली जो है वो बैकग्राउंड स्टार्ट हो जाता है। जी बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा डॉक्टर साहबा। और मैं समझता हूँ कि आज जो आपने सुबह के वक्त एक ज़बरदस्त किस्म का मौजू चुना है, शायद ये हमारी ज़रूरत भी है और बड़ा अहम है। बिल्कुल है। और मैं सच्ची बात, आपने मेरी जो है बड़ा फेवरेट टॉपिक को चुना है कि हमारी तालीम किस तरफ जा रही है और हमारी जो है वो शाइस्तगी और वो सारी चीज़ें किस तरफ रवाना हो रही है। मुझे याद है डॉक्टर साहबा कि मैंने प्राइमरी जिस उस्ताद मोहतरम के पास की थी तो मैं उनके पाँव के साथ बैठ भी जाता था, गपशप भी करता था, और कभी कभी तो वो मुझे अपने पाँव दाबने पे भी लगा देते थे और घर से भगाते थे कि आप लस्सी भी ले आएं, वो भी मैं ले आता था। सारा दिन कोई ये टशन बाजियां, ये कोई यानी कि एक्टिविटी बेस कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि नूर का एक खजाना था जो उनकी नज़रों से मेरे दिल में और सीने को मुनव्वर करता चला गया। और मैं समझता हूँ कि मैं बतौर उस्ताद बड़े एक तवील अरसे से पढ़ा रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि वो उस्ताद हमें वापस लौटा दें। वो जो यानी कि बच्चे के सीने को, तालिब इल्म के सीने को नूर से मुनव्वर करता था और नूर से रोशन करता था, जिसकी तरजीह और बच्चे भाग भाग के खुद काम करते थे ना टीचर्स के कि हम आपके काम करें। अब बहुत ज्यादा पीछे भी ना जाएं, 10 साल पुरानी भी अगर बात देखें तब भी स्टूडेंट्स जो है वो अपने टीचर्स की बहुत इज्जत करते थे, भाग भाग के काम करते थे। जो टीचर किसी को पसंद आ जाए उसके लिए तो जान भी हाजिर होती थी। लेकिन आज थोड़ा सा टाइम मुख्तलिफ है। आज के हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, आप खुद प्रोफेसर हैं, आप खुद क्लास में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, आप इस चीज़ को बेहतर तौर पे हमें जो है वो बता सकते हैं कि आज के दौर का जो एक तालिब इल्म है उसको तालीम हासिल करने का कितना शौक रह गया है, और तालीम एक तरफ, जो तरबियत का लफ्ज़ हमने बीच में से निकाल दिया है उसे किस तरीके से जो है वो हम दोबारा वापस लाएंगे। डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें सिर्फ तालिब इल्म नहीं बदला, उस्ताद भी बदला है, और इदारे भी बदले हैं, आपकी प्रायोरिटीज बदली हैं। और मैं आपके सामने बैठा हूँ,
میں نے یہ اپنی جو کتاب میری ریسنٹلی آئی تھی کچھ رنگ چرائے ہیں، یہ میں نے آپ کو ایک عجیب بات آپ کو شاید لطیفہ ہی لگے، آپ سچی بات پوچھے تو یہ میں نے ساری سوشل میڈیا پہ لکھی ہے، میں نے یہ سارے اسکیچ رائٹنگ خاکے جو تھے پہلے فیس بک پہ ان کو ڈالا، اور آپ ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں بطور استاد، آپ نے ٹرینڈ دینا ہوتا ہے بچوں کو، آپ ان کو اگر تہذیب کا، کلچر کا، آپ ان کو کسی شہر کا، آپ اگر کچھ پڑھا رہے ہیں تو آپ اس کی پوری ہسٹری کا آپ ان کو دیتے ہیں، آپ ان کو شعور دیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، اور میں تو اس معاملے میں دونوں طرف سے طالب علم، استاد، والد، یہ تینوں کا ایک رشتہ ہے مقدس جو آپس میں تکون کی صورت میں جڑا ہوا ہے، میں ان تینوں کو ذمہ دار سمجھتا ہوں، وہ صرف طالب علم نہیں ہے، ہم نے بچوں کی ٹریننگ نہیں کی، ہم نے بچوں کی تربیت نہیں کی، ہم نے کبھی بچوں کو ٹوکا نہیں، روکا نہیں، ہم اگر بچوں کی تربیت کریں گے، روکیں گے، مثلا میرا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے تو وہ مجھے کوئی شرارت کر کے بھاگا تو میں نے کہا کہ ولی آپ معذرت کریں، سوری کریں، کہتا نہیں کروں گا، 10 منٹ مجھے لگے جب اس نے معذرت کی تو پھر میں نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا، یعنی کہ یہ اس کی ٹریننگ میں نے بچپن میں 3 سال کی عمر میں کر دی کہ اگر کوئی غلط بات ہو جاتی ہے تو فوراً آپ نے معذرت کرنی ہے، تو یہ بات ہے ڈاکٹر صاحبہ، طالب علم نہیں بدلا، آپ اگر یہ میری کتاب لکھی گئی، چھپی، کتاب میں سلیبس کب سے وہی چلتے آ رہے ہیں، مضامین سب چیزیں وہی ہیں، بچے وہی پڑھتے آ رہے ہیں، جو شاید جو ہے میں نے پڑھا، آپ نے پڑھا، اور لوگوں نے پڑھا، سب وہی چیزیں ہیں۔ اردو کی کمپلسری ایک کتاب ہے جس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے آپ نے، چاہے آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ کسی بھی جو ہے وہ اس میں آگے جانا چاہتے ہیں، اسلامیات بھی آپ نے پڑھنی ہے، اردو بھی پڑھنی ہے، آپ نے انگلش بھی پڑھنی ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارے ساتھ، اس میں جو مضامین ہے وہ ہمیں پڑھنے ہی پڑھنے ہیں۔ آپ اردو کے پروفیسر ہیں، اردو میں ہماری اردو اتنی ویک ہے کہ ہم اردو کی ادائیگی، جملے اور ان کے پوائنٹس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اردو اصل میں ہماری مادری زبان ہے، لیکن اردو میں بھی ہم پنجابی کے الفاظ مکس کر کے اس کو تڑکا لگا دیتے ہیں۔ پنجابی ایک ڈیفرنٹ زبان ہے جو کہ پنجاب کے کلچر کو ظاہر کرتی ہے، لیکن اردو تو ہماری مادری زبان ہے، وہ تو ہمیں آنی چاہیے۔ یہ جو ہم مکس پنجابی اردو کا تڑکا لگاتے ہیں یا گلابی اردو بولتے ہیں، اس کا کیا کریں گے؟ مطلب یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ والدین ہیں، ٹیچرز ہیں، کون ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے کہ اردو تلفظ تو بہت یعنی کہ پریشان ہے اور حیران بھی ہے، اور اگر اہل زبان ہماری زبان سن لے تو ورتہ حیرت میں گم ہو جائیں، لیکن اس میں بھی ایک یعنی کہ اس کے بیک گراؤنڈ پر بھی ایک مسئلہ ہے۔ جب آپ بچے کو پرنٹر بنا دیں گے، نمبر لینے والی مشین بنا دیں گے، اور جب آپ اس کے کاغذ کی اہمیت رکھیں گے، انسان کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرے گا، ایتھکس کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کریں گے، اس کا لب و لہجہ کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرے گا، آپ بس والدین کا فوکس ہے کہ نمبر کیسے اچھے آ جائیں، اور کچھ ایسے کوچنگ سینٹر کھل گئے، اکیڈمیز کھل گئیں، اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ بچے کو سپیس ہی نہیں دینا۔ اصل میں لینگویج بہتر ہوتی ہے رسائل کے ساتھ، جرائد کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ۔ اب مثلا مجھے یاد ہے کہ میں بہت بچپن میں 6ٹھی کلاس سے اخبار پڑھتا آ رہا ہوں، اور میری روٹین مشورہ دیتے ہیں بڑے سارے ٹیچرز کہ آپ اخبار پڑھا کریں، آپ کی انگلش اچھی ہوگی، آپ کی اردو اچھی ہوگی۔ آپ اخبار پڑھیں، آپ کو رسالہ پڑھیں، آپ مثلا ڈاکٹر صاحب آپ اپنے گھروں کو کتنا خوبصورت بناتے ہیں، سجاتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیے کہ کتنے آپ کے اور میرے دوست ہیں جن کے گھروں پہ لاکھوں روپیہ لگتا ہے لیکن ایک کتاب نہیں خرید کے اپنے گھر میں رکھتے۔ بچہ دیکھ کے سیکھتا ہے، بچہ دیکھ کے سیکھتا ہے۔ اور وہ میں بڑی دفعہ یہ بات بھی بتاتا ہوتا ہوں کہ انڈین ٹرین میں نا ایک خاتون کتاب پڑھ رہی تھی، اس کے 2 بچے تھے ساتھ، ایک بیٹا اور بیٹی، وہ دونوں بھی کتاب پڑھ رہے تھے۔ اب اس سے کے ساتھ میری طرح کا یا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرح کا کوئی دل جلا بیٹھا تھا، اس نے کہا محترمہ ایک بات بتائیے کہ ہمارے بچے تو کتاب کے قریب نہیں آتے، یہ آپ کے بچے کتاب کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم نے، میں اور میرے ہسبینڈ نے، شوہر نے گھر میں پابندی لگا رکھی ہے کہ ہم موبائل کم سے کم یوز کریں گے، ہم کتاب پڑھیں گے۔ بچہ سن کے نہیں بلکہ دیکھ کے سیکھتا ہے، ہم نے بچوں کو دکھانا بند کر دیا۔ جو آپ کے ماں باپ کرتے ہیں، جیسے آپ کے ماں باپ کی جو ہے وہ تعلیم و تربیت ہوتی ہے، اسی طریقے سے بچوں کی بھی ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ لاپرواہ ہیں، بچوں پہ توجہ ہی نہیں دیتے، تو بچے بھی ویسے ہی ہوں گے۔ اور اگر ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک کا بھی رعب ابھی قائم ہے تو بچے پھر اچھے طریقے سے جو ہے وہ چلتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جب آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی اس زمانے میں معاملات کیا تھے، پھر جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا اگلا زمانہ، پھر اگلا زمانہ، اور آج کا زمانہ ٹو مچ ڈفرنس۔ آج جو مائیں آ رہی ہیں وہ لیٹسٹ مائیں ہیں اور ان کے پاس وقت نہیں ہے، ان کے اپنے موبائل فون سے، ہمارے پاس لیٹسٹ موبائل فونز تو دستیاب ہے لیکن ہمارے پاس لیٹسٹ آئیڈیاز نہیں اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنے کے، باتیں کرنے کے، کھیلنے کے۔
ہم نے ان سب چیزوں سے ان کو نکال دیا ہے، جس کی وجہ سے جب وہ گروئنگ ایج میں جاتے ہیں، اس سے بڑے ہوتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، ان کے آگے اسٹوڈنٹس جو ہے فرینڈس بنتے ہیں، وہ ان کو جو سکھاتے ہیں وہ ان سے وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ گھر کا ماحول ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے، ایک مدرسے کا ماحول، ایک انسٹیٹیوٹ کا ماحول بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ آپ جس انسٹیٹیوشن سے ہیں، مجھے وہاں کے ماحول کی اگر میں بات کروں تو آپ وہاں کے ماحول سے کتنا جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہے؟ ایز اے پروفیسر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچے جب وہاں پر انٹر ہوتے ہیں تو ان میں ابھی کس چیز کی کمی ہے؟ آپ اس چیز کو زیادہ بہتر طور پہ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحبہ، میں گورنمنٹ شالیمار کالج لاہور میں، وہ بڑا ہسٹوریکل کالج ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں ایک ایسے کالج میں ہوں جس کی مثال پورے پاکستان میں نہیں ہے۔ اس کے ایک کونے میں شالیمار باغ ہے اور دوسرے کونے میں رندے لاہور مہدولال حسین ہے، شاہ حسین ہے، یعنی کہ اس کے وسط میں وہ کالج ہے، بڑا ہسٹوریکل کالج ہے۔ اور ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کا ہی آ رہا ہے اسٹاف، جیسے ہم لوگوں نے اسکولوں سے بنایا، اکیڈمیز نے بنایا، ایک ذہن بنا دیا۔ آپ پوری کلاس میں پوچھیں کہ آپ نے کبھی کوئی کتاب پڑھی، آپ کو یقین کریں کہ ٹیکسٹ بک کے علاوہ کسی کتاب کا بچے کو نام نہیں آتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ استاد نے انٹرسٹ پیدا کرنا ہے، استاد نے اپنی ڈیوٹی دینی ہے۔ ہر کالج میں لائبریری موجود ہے، جی، بہت بڑی تاریخی لائبریری ہے، اور بلکہ میں تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہی نہیں ہیں۔ جی بالکل نہیں جاتے، اور میں بچوں کو ساتھ لے کے لائبریری لے کے جاتا ہوں، اور بلکہ میں جو بچہ کتاب پڑھ کے آئے اس کا کلاس میں ریویو کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، اور بطور استاد میں ان کو تعارف کرواتا ہوں۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں یہ تو نہیں دعویٰ کرتا کہ ہم کلاسوں میں 100% کتاب کا کلچر عام کر دیتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور دعویٰ کرتا ہوں کہ 2-4 مجنوں سال بعد ہم پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو تحریر، تقریر اور کتاب کے ساتھ اپنی دوستی جوڑتے ہیں، ناتا جوڑتے ہیں۔ اس بات پہ ہم آسودہ ہیں کہ گورنمنٹ کالجز میں ابھی بھی روایات باقی ہیں۔ یہاں کمرشلزم کا اتنا طوفان ہے، استاد کوشش کرتا ہے کہ گرومنگ ہو، استاد کوشش کرتا ہے کہ شعور آئے، استاد کوشش کرتا ہے کہ ان میں کلچر آئے، ان میں تہذیب آئے، ان میں کتاب دوستی آئے۔ مثلا کل ایک بچہ میرے پاس آیا، وہ لان میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا، تو میں نے وہ دیکھا، میں نے کہا بھائی کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا جی میں منٹو پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی ایک وقت تھا جب منٹو راندے درگاہ تھا، تم نے بہت اچھا پڑھنا شروع کیا۔ میں اس کو لائبریرین کے پاس لے گیا، میں نے کہا سر آپ جو بچہ یہ کتاب مانگے آپ میرے اکاؤنٹ سے اس ایشو کر دیں، یعنی کہ یہ پڑھے، یعنی کہ حوصلہ دینا، داد دینا، بچے کو حوصلہ افزائی کرنا۔ اور میں ایک اور ڈاکٹر صاحبہ بڑی لطیف بات، میرے پاس اگر کوئی بچہ ایک غلط لائن لکھ کے لائے یا درست، ایک شعر غلط لکھ کے لائے یا درست، ایک پیرا غلط یا درست، میں نے ہمیشہ اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، حوصلہ دینا، دل نہیں توڑتا، آہستہ آہستہ وہ نکھرتا چلا جاتا ہے۔ اور میں تو بچوں کو جو کلاس میں اپنی تحریریں، اپنی چیزیں اور دیگر مشاہیر کی چیزیں بھی بتاتا رہتا ہوں، تاکہ ان میں ایک شعوری پختگی ہے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے۔ بہت ضروری ہے، انسائکلوپیڈیا کو جاننا بہت ضروری ہے، دنیا بھر میں کون سے شاعر کہاں کس نے کیسے کام کیا، اور دوسرے ہمارے اولیاء اللہ، بہت بڑے بزرگان دین۔ آپ بابا بلے شاہ کی شاعری پڑھیں، آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حسین بخش کی شاعری پڑھیں، یہ وہ شاعری ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی ہے، بتانی ہے۔ اس میں عشق کی اگر بات ہے تو پھر اس میں ہم نے انہیں یہ بھی بتانا ہے کہ یہ عشق حقیقی کی بات ہے، عشق مزاجی سے عشق حقیقی کا جو راستہ ہے وہ بھی ان کو سمجھانا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ کالج میں جیسے لڑکے اور لڑکیاں جو ہے وہ جاتے ہیں، موبائل فون ساتھ ہوتے ہیں، وہ بجائے پیریڈ لینے کے یا کلاس میں جانے کے وہ کہتے ہیں جی ہمیں ٹیچر ہی نہیں پسند، ہماری ٹیچر ہی نہیں۔ بچوں کے اسکول میں یہ پرابلم آ رہا ہے۔ میرے اپنے گھر کے جو ہے وہ بچے، میری بہن کے، وہ آ کے مجھے یہی کہتے ہیں، ڈیلی یہی کہتے ہیں کہ انا ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ مجھے پیار سے جو ہے وہ انا بولتے ہیں کہ آنٹی کو جو ہے وہ انا بول دیتے ہیں، تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، وہ ٹیچر ہمیں ڈانٹتی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ صحیح طرح پڑھاتی نہیں ہے، جلدی جلدی پڑھا دیتی ہے اور پھر کچھ سمجھ نہیں آتی۔ یہ بات آپ جی یہ بات آپ بچے یہ شکایتیں، یہ صرف میرے گھر کا مسئلہ نہیں، یہ پورے سب جگہ کا مسئلہ ہے کہ ٹیچرز جو ہے وہ اپنی کانسنٹریشن سے پڑھانا چاہتے ہی نہیں۔ آپ اس بچے کو لے کر گئے، اپریشیٹ کیا اور انہیں کہا کہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ کتابیں پڑھنا چاہتا ہے میرے اکاؤنٹ سے ایشو کر دو۔ اگر ہر ٹیچر کی ایسی ہی کیپیبلٹی ہو جائے، ایسی ہی سنسیئرٹی ہو جائے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو پھر اچھے اسٹوڈنٹس ہم دینے میں ناکام تو نہ رہیں۔ میں ڈاکٹر صاحبہ بات آپ کی درست ہے، میں نے تو پہلے کہہ دیا کہ استاد، اور یہاں تک استاد بھی اس میں بری طرح ملوث ہے۔ اور میں آپ کو ایک عجیب سی بات گھر سے فرسٹریٹ استاد اٹھ کے جاتے ہیں لڑ جھگڑ کے، وہ بچوں پہ سارا غصہ نکال دیتے ہیں۔ وہ خواتین کو جو ہے وہ کام کرنا پڑ جاتا ہے، صبح اٹھ کے ناشتہ بنانا پڑ جاتا ہے ٹیچرز کو، وہ جا کے بچوں کو جو ہے وہ فساد کھڑا کرتی ہیں۔ بھائی اگر آپ مینٹلی ڈپریس ہیں تو آپ گھر میں بیٹھیں، آپ کو استاد بننے کا کسی نے حق نہیں دیا۔ میں اس طرح کے استادوں کے تو بہت خلاف ہوں، اور میں خود ایز اے ماہر نفسیات
میں کہتی ہوں بھائی آپ میرے پاس آ جائیں, آپ ٹریٹمنٹ لے لیں, فری آف کاسٹ لے لیں, میں آپ سے ایک پیسہ نہیں لوں گی, لیکن ہمارے مستقبل کو خراب مت کریں, ان بچوں کا مستقبل خراب مت کریں. ڈاکٹر صاحب تو فنان طبع کے طور پر اگر آپ نفسیات کا علاج کرنا چاہتی ہیں تو یہ پوری نیشن کا ہی ہونے والا ہے, اور بڑے حالات خراب ہیں. یہ اس میں استاد شاگرد جو سٹریس ہے سب اس میں اس حمام میں ایک ہی طرح کا سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ میں جو اصل میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, اس میں یہ بات ہے کہ آپ نے درست پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ٹیچر بھی سٹریس کا شکار ہے, معاشی سٹریس کا شکار ہے. اور میں یہاں پر بڑی جرت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں, آپ کے پرائیویٹ ادارے اساتذہ کا استحصال بھی بہت کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ پرائیویٹ اداروں نے بالکل ایک فیکٹری کی طرح استاد کے ساتھ ٹریٹ کرنا شروع کر دیا. مثلاً ایک دن ہے میں کلاس میں جاتا ہوں, میرا لیکچر دینے کو جی نہیں چاہتا, تو میرے پاس یہ سپیس ہے کہ میں ان کو لے کے کیفے پہ چلا جاتا ہوں, چائے کے دور چلاتے ہوئے میں ان کو کافی ساری چیزیں سمجھا دیتا ہوں. یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ آپ کا پرائیویٹ ادارہ یہ سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کے پرائیویٹ اداروں میں استاد کو انڈر سٹریس رکھا جا رہا ہے. یہ کرونا آیا, ہمارے استاد دوست جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں ہیں وہ رل گئے. اور آپ یقین کیجئے کہ آپ نے صوفیاء کی بات کی, تو اصل میں استاد ایک صوفی ہوتا ہے, ایک جوگی ہوتا ہے, ایک رہبر ہوتا ہے. وہ اصل میں عکس ہوتا ہے صوفیاء کا, جس کے اندر انسان دوستی ہوتی ہے. وہ اپنے جس کو باپ کا رتبہ مل گیا ہو, ماں کا رتبہ مل گیا ہو. آپ سوچیں کہ جو بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ اتنے سارے بچوں کا باپ اور ماں بن گئے ہیں, وہ بنے بھی تو صحیح. جی بالکل. اور دیکھیے یہ جو دھرتی ہے یہ تو ہے ہی صوفیاء کی. جہاں پر یہ جو خانقاہ تھی آپ کی, صوفی کا حجرہ تھا, یہ شہر جو شہر لاہور ہے, اس کی اعجاز بھی یہ ہے کہ اس نے پورے برصغیر میں ایک وہی خانقاہی نظام رائج کیا. اصل میں وہ مکتب تھا, وہ مدرسہ تھا, وہ اسکول تھا, وہ یونیورسٹی تھی. اور اس کو داتا علی حجویری نے جب بلڈ کیا تو یہ آگے بڑھتی چلی گئی. پھر اس میں شاعری بھی آئی, لٹریچر بھی آیا, سائنس بھی آئی, فلسفہ بھی آیا, ساری چیزیں اس میں سموتی چلی گئیں. اور اگر ڈاکٹر صاحب آپ اتنا بچوں کو بڑے بڑے ادارے بنا کے بڑا اچھا پڑھا رہے ہیں, تو میرے معصومانہ سوال کا جواب کون دے گا کہ کتنے آپ سائنسدان پیدا کر رہے ہیں, کتنے آپ بہترین ڈاکٹر پیدا کر رہے ہیں. ہمارے پاس پڑے ہوئے بچے جب ڈاکٹر بنتے ہیں تو وہ اس طریقے سے چمڑی ادھیڑتے ہیں مریضوں کی. آپ الامان والحفیظ, وہ کہتے ہیں ہم نے اسی طرح پڑھا ہے, ہم اسی طرح پیسے کمائیں گے. یعنی کہ کوئی تو ہو جو اس پیسے کی دوڑ میں انسانیت کی بات کرے, کوئی تو ہو جو درد دل کی بات کرے. ایسا تو ہے. اب آپ دیکھیں, آپ بھی موجود ہیں, ہم بھی موجود ہیں, اور لوگ بھی موجود ہیں تو صحیح, لیکن ہم سب آٹے میں نمک کے برابر ہوئے نا. ہماری ایفرٹس وہ وہاں تک ہی ہیں جہاں تک ہم کر سکتے ہیں, لیکن سب کو ایسا ہونا پڑے گا, سب کو ایسی سوچ رکھنی پڑے گی. ڈاکٹر صاحبہ سب نہ بھی ہوں, اکثریت ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ کام چل جاتا ہے. اور ہر بندہ اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے لگ جائے, میں یہاں پر آپ کو ایک بڑی, میں یہاں پر آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے. میرے ایک دوست ڈاکٹر کامران صاحب پولینڈ گئے, وہاں انہوں نے ایک یونیورسٹی جوائن کی. میں نے کہا یار یہ ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں تو اتنی کتابیں ہیں, پورا بیگ بھرا ہوا ہے, اتنے بیگ. وہ میں نے کہا یار میرے تو بھتیجے کبھی چھٹی بھی کر لیتا ہے تو میں بھابھی کو کہتا ہوں چھٹی کرنے دے اسے, اچھا کوئی نہیں اس کو فریش ہونا. تو میرے ساتھ کہتی ہے بھائی آپ تو پڑھ گئے, آپ تم نے تو یہ کر لیا وہ کر لیا, یہ رہ جائے گا. ڈاکٹر کامران ہنس پڑے, کہنے لگے میرا بیٹا 3 سال سے اسکول جا رہا ہے, ایک کتاب نہیں ہے, صرف ایکٹیویٹی کر کے گھر آ جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہتے کہ میں پاکستان سے استاد تھا کامسیٹ میں وہاں گیا. اب آپ دیکھیے کہ سپیس نہیں استاد کو بھی دی جا رہی. ہمیں اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے کہ یورپ نے ترقی کیوں کی ہے. کہتے ہیں میں کلاس میں گیا تو میں نے گورے بچے کافی بھی پی رہے ہیں, جیسے یہ میرے سامنے چائے کا جام پڑا ہے, چائے بھی پی رہے ہیں, چاکلیٹ بھی کھا رہے ہیں. کہتا میں نے پاکستانی استاد کی طرح ان کو باندھ کے پڑھانا شروع کر دیا, سیدھے ہوں, اٹینشن, جیسے ہمارا سٹائل ہے, سب کی توجہ. کہتا ہے وہ گورے سارے وی سی کے پاس چلے گئے کہ یہ پاکستانی استاد آیا ہے, اس نے تو آ کے ہمیں باندھ دیا ہے, جکڑ دیا ہے رسیوں میں. تو کہتے ہیں وی سی نے مجھے بلایا تو میں گیا, اس نے کہا ڈاکٹر کامران یار آپ کی ایک شکایت آئی ہے. کہتا میں ڈر گیا, نیا تھا, سیٹل ہو رہا تھا. میں نے کہا سر آئی ول چینج مائی سیلف. اس نے کہا نو 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 ڈاکٹر کامران یہ بات نہیں ہے, تم تبدیل نہیں کر سکتے, تم 20 سال سے سٹائل تمہارا میں تباہ نہیں کر سکتا, تمہارے اندر اور باہر کی جنگ نہیں لگوا سکتا. جس بچے نے نہیں پڑھنا وہ نہ پڑھے, وہ ٹیچر وہ دوسری کلاس میں بیٹھ جائے. یہ ہے وہاں کا ایجوکیشن سسٹم ڈاکٹر صاحبہ. وہاں ٹیچر کو سٹائل, ٹیچر کو نہیں. اگر ہمارے یہاں پرائیویٹ کوئی ادارہ ہوتا یا کوئی بھی ادارہ ہوتا کہتے انہوں تے جی منڈے پسند نہیں کر دے, جی انہوں تے بچے پسند نہیں کر دے, نکال دیتے. یہ معاملے ہیں, ٹیچر بھی مظلوم ہے, طالب علم بھی مظلوم ہے. آپ دیکھیے صبح 6 بجے بچہ
کالج میں 7-8 بجے نکلتا ہے گھر سے, 8 بجے ہمارے پاس پہنچا, بچوں کی جو ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے نا, شام دوپہر کو 2 گھنٹے ملے, اس کے بعد اکیڈمی شروع 9 بجے تک, یعنی کہ وہ ادھر رہے گا, ذہن کب کھلے گا, دل کب کھلے گا, کہاں بیٹھے گا, کس مجلس میں شریک ہوگا, کس محفل میں شریک ہوگا, ہاں ڈاکٹر صاحب کہاں جائے گا. یہاں پر میں ڈاکٹر صاحب سمجھ بھی نہیں آ رہی نا, کتابوں کی بھی نہیں سمجھ آ رہی, نہیں آ رہی نا, وہ بھی نہیں سمجھ آ رہی, وہ سٹریس میں ہیں. آپ ان کے بچوں کے ذرا چہرے پڑھیں. ہمارے دور میں شامیں فری تھی, ہم آوارہ گردی کرتے تھے, مٹر گشت کرتے تھے, لاہور شہر میں ادھر ادھر جاتے تھے, دوستوں سے گپ شپ کرتے تھے. جتنے بھی اسکول ہے, کالج ہے, یونیورسٹی ہے, وہاں ماہر نفسیات موجود ہوتے ہیں جو بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں, ان کی اسپیچ تھراپی دیتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ ان کے بیٹھنے کا, اٹھنے کا, پڑھنے کا, کھانے پینے کا کیا ٹائمنگ, سٹائل, اور انہیں کیسے ریلیکس رہنا ہے. اگر مشکل حالات بھی آ جائیں تو انہوں نے کیسے اس کو جو ہے فیس کرنا ہے. یہاں اگر آپ کسی جو ہے وہ اسکول میں جا کر یہ کہہ دیں کہ آپ یہاں پر ماہر نفسیات رکھیں یا آپ یہاں پر بچوں کے لیے جو ہے وہ ایکٹیویٹی کا اہتمام کریں, تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں, ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ بزنس بن گیا نا. آپ ان اداروں کا آڈٹ کروائیں, اور لوگ فیکٹریاں چھوڑ کے اب اسکول بنا رہے ہیں, کالجز بنا رہے ہیں, اور دیر از نو ایجوکیشن, اور یہ آپ یعنی کہ کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کر رہا. یہ سرکار چھوٹے چھوٹے گھروں میں اسکول کھول لی ہیں, 3-3 4-4 کمروں میں 3-3 4-4 کلاسز ہو رئی ہیں. یہ اسکول کا جو ہے وہ معیار اور نظام ہم نے بنا لیا ہے. میٹرک کی ہوئی ٹیچرز ہیں, وہ جی اپنی جو ہے وہ کہتی ہیں جی ہم نے BA کیا ہوا ہے, MA کیا ہوا ہے, وہ ان کے سٹائل سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں. یہ تو ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کو ڈگری تو آپ بعد میں دیں گے, پہلے آپ کا سٹائل شو کرتا ہے کہ آپ کتنے ایجوکیٹڈ ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ, نہ تو بچہ کہیں پھول دیکھے, نہ بلبل کو چہچہانا دیکھے, نہ صبح کے وقت کسی لان میں چلے, نہ سکول میں کوئی پودا نظر آئے, نہ گھر میں کوئی پودا نظر آئے, نہ گھر میں فطرت کے قریب ہو, نہ سکول میں قریب ہو, اور وہ ٹیچر جو ہے نہ وہ کتاب کے قریب ہو, نہ وہ فطرت کے قریب ہو, تو مجھے بتائیے تہذیب کہاں سے آئے گی. گورنمنٹ کالجز اور اسکول میں ایک بات تو ہے کہ بڑے گراؤنڈز ہیں, جی بڑے گراؤنڈز ہیں, بچوں کے کھیلنے کے لیے بڑی جگہ ہے, بہت خوبصورت جو ہے وہ درخت ہیں, پھل ہیں, پھول ہیں, پودے ہیں, کہ بچوں کو کچھ نظارہ دیکھنے کو ملتا تو ہے. میں تو یہ کہتا ہوں, میری گورنمنٹ کالج لاہور سے, پرائیویٹ میں تو کچھ بھی نہیں. جی ڈاکٹر صاحب, میری گورنمنٹ کالج لاہور سے PID چل رہی ہے ڈاکٹر سفیر صاحب کے ساتھ. میں آپ سچ بتائیں کہ وہاں پر بیٹھا ہوا, ہمارے کالج میں بیٹھا ہوا کبوتر بھی 100 سال سے بیٹھا ہوا ہے, نسل در نسل بیٹھا ہوا ہے, وہ پہچانتا ہے. جی جی پرانے درخت ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں اصل میں تھوڑی سی آوارگی, تھوڑا سا بچے کو آپ سپیس دیں, وہ سیکھے. اور میں نے مثلاً یہ اپنی کتاب کا ایک 2-3 لائنیں پڑھتا ہوں آوارہ گرد کے نام سے. اچھا جی. تو کہتے ہیں میں نے اس پہ کتنا شاندار لکھا, اور یہ بڑا ضروری ہے بچوں کے لیے. آپ دیکھیے کہ جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ پاکستان میں آئے گا, وہ بھی فارم ہاؤسز کی طرف چلے گئے. میں اس سے پہلے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی, آپ باغ جناح چلے جائیں, صبح آپ جو ہے وہ ریس کورس, لاہور کی بات کر رہی ہوں, ریس کورس چلے جائیں, آپ جو ہے باغ جناح چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو کالج کے بچے, لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ بستے لیے ہوئے بیٹھے ہوئے وہاں نظر آئیں گے. وہ نہیں جانا چاہتے کالج, وہ نہیں جانا چاہتے اسکول. کیا وجہ ہے کہ وہاں انہیں کمروں میں بند کر دیا جائے گا. ان کو وہ باغ میں آ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ انہیں نیچر چاہیے. جس چیز کی آج کمی ہے, انسانی نیچر ہے کہ ہمیں نیچر کے ہم جتنا قریب رہیں گے ہم اتنا اچھا فیل کرتے ہیں. بچے وہاں آ کے آوارہ گردی کرتے ہیں, موج مستیاں کرتے ہیں, وہاں جا کے جو ہے وہ باغ جناح کے جو ہے وہ چنے بھی کھاتے ہیں, جو مجھے بھی بڑے پسند ہیں. میں نے تو نہیں کبھی اس طرح کلاسز بنک کی, لیکن پھر بھی میں دیکھتی ہوں کہ وہاں پر اکثر میں صبح جو ہے وہ مارننگ واک کے لیے کبھی جانا پڑے تو. یہ ڈاکٹر صاحب ویسے ہماری عمر میں ہر کوئی, خاص طور پر میری عمر میں تو ہر کوئی آ کے کہتا ہے کہ میں نے کبھی کلاسز نہیں چھوڑی تھی, کیونکہ تھوڑا بہت اگر کلاسز چھوڑنا, نہیں ہم تو چھوٹے نہیں تھے نا, ہم تو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے, ہم تو چھوڑ سکتے نہیں تھے. میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کے پاس سپیس ہی نہیں ہوتی. تو یہ بات درست ہے آپ کی, بطور نفسیات دان آپ نے بات درست کی کہ بچوں کو سمجھیں. یہ بیچارے متلاشی ہیں پیار کے, محبت کے. یہ اصل میں استاد ایک سالک کی طرح ہوتا ہے جو بچے کا ہاتھ پکڑ کے اس کی منازل طے کرواتا جاتا ہے. استاد نے وہ اپنا منصب چھوڑ دیا. تو میں نے ایک آوارہ گردی پہ میں نے کہا کہ آوارگی اور مٹر گشت انسانی زندگی کا حسن ہے. جس شخص کو آوارگی کا چسکا نہیں پڑا وہ زندگی کے حقیقی لطف سے ہی محروم رہتا ہے. آوارگی اپنے اندر محبتوں کا ایک طوفان لیے ہوتی ہے. بعض اوقات آوارگی انسان کو بہت بگاڑ دیتی ہے, اور بعض اوقات کئی لوگ آوارگی سے اتنا کچھ سیکھ لیتے ہیں کہ ان پہ حیرت ہوتی ہے. آوارگی مزے کی چیز ہے, اس کے انسانی زندگی پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. آوارہ لوگوں کی وجہ سے معاشرے کا توازن قائم ہے. اگر سب ہی محنتی اور کام کرنے والے ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ ایک جنگل کی تصویر بن جائے. اسی آوارگی نے ابن انشاء کو بڑا ادیب بنا دیا تھا. اسی آوارگی کی وجہ سے مستنصر حسین تارڑ کا قلم
मुसलसल गुलफशानियां कर रहा है। नासिर काज़मी की मटर गश्त का तो ज़माना गवाह है। यही आवारगी तो थी जिसने मोहसिन नकवी को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आवारगी की जज्बा है जो किसी भी शख्स में जलवागर हो जाता है। डॉक्टर साहबा ये देखिए कि आप जब फिरते हैं ना, आप जब थोड़ा सा अपने आप को मेंटली रिलैक्स करते हैं, आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं। यहाँ अच्छा हम पॉइंट टू बी नोटेड उस आवारगी की बात नहीं कर रहे कि जो आजकल लड़के कर रहे हैं, हाँ, कि जानबूझ के क्लासेस बंक करके जो है वो आवारा जो है फिरना शुरू कर दिया, या फिर गलियों में खड़े होके खवातीन पे आवाजें लगानी शुरू कर दी। आवारगी इसको भी कहते हैं। हम यहाँ पे आवारगी को जो पॉइंट आउट कर रहे हैं वो आवारगी है जिसमें आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालते हैं सुकून महसूस करने के लिए दिमागी तौर पर, और नेचर के करीब जो है वो होते हैं। हम इस आवारगी की बात कर रहे हैं जो मुसस्सन हुसैन तारड़ साहब की बात की कि उन्होंने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जो है वो नेचर के करीब गए, उन्होंने अपने आप के लिए थोड़ा टाइम निकाला और फिर कलम ने जो है वो चलना शुरू किया, और फिर ऐसा कलम चला कि पूरी दुनिया में नाम हो गया। और डॉक्टर साहब दूसरी बात ये है कि ये बात रह ना जाए, इस कौम ने अगर किताब के साथ रिश्ता जोड़ा तो ये तरक्की करेगी। बड़ी सीधी सी बात है। कौम में किताब के साथ आपका मसलन यूरोप का जो भी राइटर है उसकी 1 लाख किताब छपती है, आपका पॉपुलर राइटर भी यहाँ 500 पे टिका हुआ पूरे साल में किताब निकलती है। और मैं यानी कि आपको इस तरफ आना पड़ेगा। जी, किताब के साथ नाता आपका जुड़ेगा, लफ्जों के साथ रिश्ता जुड़ेगा। आप देखिए अदीब जो है कम लड़ते हैं, शायर कम लड़ते हैं। लिटरेचर जो है, लिटरेचर इंसान को सहूलत देता है, उसका कितारसिस है। जब आपने लिख के गुस्सा निकाल लिया ना तो आप फिर जुबान से नहीं बोलेंगे। अच्छा, नफ्सियात भी तो यही कहती है ना, हम जो असेसमेंट्स करते हैं या जो चीज देते हैं उसमें हम यही कहते हैं कि आप लिखें अपनी सारी बातों को, अपनी चीजों को। अपनी जो लोग डायरी लिखते हैं वो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होते। ये डायरी लिखने का प्रोसेस बचपन से जो है वो टीचर शुरू करवाते थे, हमारे टीचर्स ने हमें शुरू करवाया। हम डेली का एक पेज लिखते थे कि आज हमने क्या करना है, और जब तक ये आदत आपको बड़े होते तक भी पड़ी रहेगी, आप कभी नहीं भूलेंगे कि आज आपकी कितनी मीटिंग्स हैं, आज आपने कहाँ जाना है, आज आपने किससे मिलना है। अक्सर हम क्या करते हैं, ओहो हमें तो भूल ही गया, हमने तो आज फलानी जगह पर जो है वो जाना था, हम तो इनवाइटेड थे और हमें याद नहीं रहा। इसलिए होता है कि हमने लिखा नहीं होता, उस चीज को हमने पॉइंट आउट नहीं किया होता। ये टीचर्स सिखाते हैं, ये आपके जो है वो घर में आपके वालिदैन सिखाते हैं, लेकिन वो तरबियत का एलिमेंट तो बीच में से निकल गया, वो तो आज है ही नहीं क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं है। मुझे ये बताइएगा प्रोफेसर साहब कि आज आप जब स्टूडेंट्स को ट्रीट करते हैं तो क्या वो आपकी बात सुनते हैं? हाँ, ये बात आपकी डॉक्टर साहबा ठीक है, लेकिन एक बात ज़हन में रखिए डॉक्टर साहबा के होका देना चाहिए, आवाज देनी चाहिए। ये गए गुजरे दौर में आप अगर इस मसलन मेरी वालदा, मैं हमेशा उनको आइडियल करता हूँ, और ये जो किताब मैंने कुछ रंग चुराए लिखी है मैंने उनके कहने पे लिखी थी। वो मुझे पंजाबी में कहती होती थी, पुत्र मेरिया गल्लां सुन लै तेनू लिखी एक दिन, इन्हू लिखना है तू। और वो आप यकीन करें डॉक्टर साहबा, ये वो आपको बताती। हाँ जी, स्कूल कभी नहीं गई, स्कूल मेरा ख्याल 1-2 जमातें पढ़ी होंगी, लेकिन शऊर मैं आपको बताऊं कि अपने दुपट्टे के साथ मेरी घर में पड़ी हुई किताबें साफ करती हैं। कहती हैं बेटे बाकी सब लकड़ी दा बालन है, नूर इन्हीं किताबों में है। यानी कि ये शऊर जो है ना आपको घर से मिलना चाहिए। वालिदैन को भी सोचना चाहिए कि हमने किस समत बच्चों को लेके जाना है, किस तरफ लेके जाना है, और ये शऊर आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। फ्रस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, मायूसी की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत और लगन की जरूरत है। मसलन मैं बड़े दावे के साथ ये बात करता हूँ, मैंने शालीमार कॉलेज में ये पिछले 5 साल से मैं उर्दू पढ़ा रहा हूँ, मेरे 2 के बच्चों की किताबें आ गई, उनकी प्रिंट हो क्या आ गई। यानी कि किसी लेवल पे तो हमने उनको शऊर दिया ना, किसी लेवल पे तो हमने उनको तहरीर के साथ जोड़ा ना, कि हमारे स्टूडेंट्स अपनी किताबें ला के कॉलेज में लिख रहे हैं और उसको कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब असल में ये है कि ये एक बड़ा मुकद्दस पेशा है, इसमें एक कलंदराना अदा होनी चाहिए, इसमें मार्जिन बच्चे को दें, उस्ताद मुसलसल माफ करे, टीज ना करे, तंज ना करे। अच्छा, और बच्चों को खुले और अच्छे माहौल में तालीम दें। अगर आपके क्लास का एनवायरनमेंट इतना बुरा है ना कि वहां पर बैठकर बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते, तो हमारे टीचर्स पता क्या करते थे, अब मतलब हमारे तो खैर कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बहुत खूबसूरत थी, हमें तो जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि अगर कभी जो है वो लाइट अवेलेबल नहीं होती थी या कुछ होता था या अंधेरा हो रहा होता था तो हम बाहर जाके पढ़ते थे।
ہم کیا کرتے تھے کہ اپنے بینچز پہ اور جو نیچے جو گراس ہے وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ ٹیچر وہاں پر ہمیں جو ہے وہ ٹریٹ کر رہے ہوتے تھے, وہاں پر ہمیں جو ہے وہ کلاس دے رہے ہوتے تھے, اور سب جو ہے وہ اپنی کلاس میں کلاس لے رہے ہوتے تھے, اور ہماری ٹیچر جو ہے وہ دلڑے سے جو ہے وہ جاتی تھی پرنسپل کے پاس اور وہ کہتی تھی میں نے تو نہیں اپنے بچوں کو جو ہے فرسٹریٹ کرنا, اور میں نے تو نہیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس طرح کلاس میں پڑھانا, میں کھلے انوائرمنٹ میں پڑھانا چاہتی ہوں. تو ہمیں اجازت تھی کہ جہاں مرضی بیٹھ کر ہم اپنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. آج وہی آپ والی بات کہ اجازت نہیں ہے, ہم جو ہے وہ کلاسوں سے باہر نہیں نکل سکتے, بچے یوں بیٹھے ہوتے ہیں دپک کے, اب سمجھ بھی کچھ نہیں آ رہی, سانس بھی رکا ہوا ہے, ٹیچر بھی اپنی جو ہے وہ شروع ہوئے ہوئے اسٹارٹ ہوئے ہوئے اپنے پڑھانے کے, اور بچے جو ہے وہ بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہی. صاحب اب بچے بھی بیچارے کیا کریں, بچوں کو ہم نے اسٹریس اتنا دیا ہے, آپ نے کتابوں کے بوجھ مینجمنٹ کا قصور ہے. نہیں, مینجمنٹ کا قصور نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے کریکولم کو, ہمارے سسٹم آف ایجوکیشن کو اس میں بڑی ساری رینوویشن کی ضرورت ہے. ہم تو بڑی معذرت کے ساتھ او اے لیولز کے لیول پہ بھی اپنے سسٹم کو لے کے نہیں جا سکے. وہاں پھر بھی کہیں نہ کہیں کریٹیویٹی ایگزسٹ کرتی ہے, بچے کو کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے لکھنے کا یعنی کہ انداز اور سٹائل سکھایا جاتا ہے. ہم نے بچے کو سپیس کہاں دی ہے, یہ یعنی کہ ہمیں اس کو تبدیل کرنا ہوگا سکل بیس, اور اس کی طرف توجہ کرنی ہوگی. اور میں یہاں پر اگر کہیں بات دور نہ نکل جائے تو اس میں سارے ہم شریک جرم ہیں, سارے سسٹم, والدین, گھر کا ماحول, کالج, سکول, سب. اگر ہم اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, سرکار اجازت ہی نہ دے چھوٹے چھوٹے سکول کھولنے کی, سرکار اس پہ پابندی لگائے, اور سرکار اپنے بڑے سکول کھولے اور اس میں بڑے اساتذہ معیار بہتر کرے. اور ہم نے ساری زندگی سرکاری سکولوں سے تعلیم حاصل کی, اور شاید ہم آخری نسل تھے جنہوں نے ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھا, اور اس بات پہ تفاخر بھی ہے اور اس بات پہ فخر بھی ہے جو تہذیب وہاں سے ہمیں ملی. جو تمہیں مثلا میں اب بھی اپنے آج تو جناب آپ فیسیں دیتے رہے, لاکھ 2-4 لاکھ روپے فیسیں جمع کراتے رہے, اور بچے پھر بھی جو ہے وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں, ان کا کوئی والدین کی جیبیں خالی ہو رہی ہیں, لیکن بچے جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو کے پڑھ رہے ہیں. میرے پاس ابھی اس ٹائم جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں انزائٹی پیشنٹس ہیں. ابھی میں یہاں پہ کالجز کے نام نہیں لے رہی, میں اگر یہاں پہ کالجز کے نام لینے شروع کر دوں نا تو کالج بند ہو جائیں. ایسے آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میرے پاس آ رہے ہیں انزائٹی پیشنٹس. یہ آپ لوگ اتنا ظلم کر رہے ہیں, یہ پرائیویٹ کالجز جو ہیں کہ آپ کھول کے بیٹھے ہوئے, بڑی بڑی بلڈنگز آپ نے بنائی ہوئی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے ایک سفید کمرہ ہے, چاروں طرف سفید دیواریں ہیں جس کے اوپر کچھ بھی موجود نہیں ہے, اور ہمیں جو فارغ ٹائم ملتا ہے اس میں بھی ہمیں کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے, وہ بھی ہم کمرے میں بند ہو کے جب بیٹھ جاتے ہیں. یہ میں اے سی سی اے اسٹوڈنٹس کی بات کر رہی ہوں, یہ میں چھوٹے لیول پہ بات نہیں کر رہی, یہ میں سی اے کے اسٹوڈنٹس کی بات کر رہی ہوں. میرا ایک بچہ جس کے 494 مارکس تھے فرسٹ ایئر میں, اور وہ مجھے ملنے آئے بچے, میں نے کہا بیٹا کہاں گئے ہو پڑھنے, کہنے لگا سر ایک مرغی خانے میں اے سی سی اے کر رہا ہوں. یہ اس کا جملہ تھا. اس نے کہا سر میں تو یونیورسٹی جانا چاہتا تھا, میں بڑی دنیا دیکھنا چاہتا تھا, مجھے گلبرگ کے ایک ڈربا نما کمرے میں بند کر دیا گیا. سر میں کہاں جاؤں, مجھے سپیس. یہ باہر سے اتنی چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں بنی ہوئی ہیں, ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی وہ ڈبے والی بات ہوگی کہ ڈبے میں بچوں کو بند کر دیا ہے. وہ بھی تو سانس لینا چاہتے ہیں, سارا دن انہوں نے وہاں کالج میں یونیورسٹی میں گزارنا ہے, تو کیسے گزاریں؟ نہ کھانے کے لیے کینٹین پہ جو ہے وہ چیزیں وہ میسر ہیں, ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ڈبا نما کینٹین ہے, وہیں جا کر جو ہے کھڑے ہو کے سب نے وہاں سے لینا ہے, اور ایک کمرے میں آ کے بیٹھ کے جو ہے وہ کھا لینا ہے. یہ تو ہم نے معیار تعلیم کر دی ہے. دم نکلتا ہے. میڈم میں نا اپنے تیسرے فلور پہ ترسوں کلاس پڑھا رہا تھا, بادل آئے تو بچے, میں نے اپنی کلاس کو کہا کہ میں آپ کو دنیا کے سب سے بہترین, لاہور کی سب سے بہترین کلاس میں پڑھا رہا ہوں. مجھے ہنس کے کہنے لگے سر اس میں کیا خصوصیت ہے. میں نے کہا بیٹے اپنے لیفٹ دیکھیں. لیفٹ دیکھا, میں نے کہا درختوں کی قطار نظر آ رہی ہے, کہتے جی سر. میں نے کہا اب اپنے رائٹ دیکھیں کھڑکی سے, کہتے سر دیکھا کیا ہے. میں نے کہا یہ بادل راوی کو بوسہ دے کے آ رہے ہیں, اور دریائے راوی کو یعنی کہ یہ دریائے راوی کی منڈیروں کو چھو کے آ رہے ہیں. یہ بیٹے میں نے کہا یہ ماحول اور یہ انوائرمنٹ تو کسی کالج میں بھی نہیں ہے. آپ کو دیوار در دیوار نظر اور جیل در جیل نظر آتی ہے. تو اس میں ڈاکٹر صاحبہ ہمیں بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس نسل کو انزائٹی کے پیشنٹ نہیں بنانا, ان کو بیچاروں کو نفسیاتی مریض نہیں بنانا, ان کو پریشان نہیں کرنا, نوجوان نسل کو اگر ہم نے ریلیکس کرنا ہے, اور کو بڑے ذہن کے لوگ, آپ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کو دیکھیں, وہ کوئی اتنے پڑھاکو نہیں تھے, صبح شام پڑھنے والے نہیں تھے. جی بڑے کھلے ذہن کا. آپ سائنسدانوں کا مطالعہ کریں, فلاسفرز کا. اور میں یہاں پر گریس کی مثال دوں گا. سقراط نے کبھی بھی باقاعدہ کلاس نہیں لی تھی,
وہ چائے پیتا ہوا چلتا تھا یوں یونان گریکس میں ایتھنز کی گلیوں میں, اور وہ 7 طالب علم ہوتے تھے, وہ پڑھتے جاتے تھے. آپ یعنی کہ آپ تعلیم کو تھوڑا سا اچھا کریں, بہتر کریں, جی ایزی کر دیں تاکہ بچہ لرننگ کی طرف آئے. اور دوسری بات یہ کہ بچوں کی کتابیں اور کاپیز کلاس ورک کی الگ ہوتی ہیں جو کہ اسکول میں ہی ہونی چاہیے. چھوٹے بچوں کی بات کر رہی ہوں, 5th کلاس تک, جو اتنے بھاری بھاری بستے آپ ان کو دے دیتے ہیں, وہ کتابیں ان کی وہیں پہ موجود ہونی چاہیے. اور دوسرے آپ ان کو جو ورک دیتے ہیں, جو کام دیتے ہیں, اس کا جو ہے وہ 1 پیج یا کچھ بھی ایسا جو ہے وہ اس کی فوٹو کاپی ان کے پاس جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے, جسے وہ گھر میں جو ہے وہ ریڈ کر لیں. ایک آپ نے چیپٹر دینا ہوتا ہے یاد کرنے کے لیے, اور پوری بکس جو ہے وہ اٹھا کے بچے اسکول بھی جا رہے ہوتے ہیں, گھر میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اتنے بڑے بستے کھول کے اتنے جو ہے وہ کمرے میں پوری پھیلی ہوئی جو ہے وہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہم بچوں کو نہیں پڑھا رہے. جی ڈاکٹر صاحبہ, ضائع کر رہے ہیں. جی بالکل. میری مسز, ابھی میرے بچے کو 3.5 سال کے ہیں, دونوں ماشاءاللہ جڑواں ہیں, ولی اور حسنین. میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ ان کو اسکول داخل کروانا ہے. میں ہنس پڑتا ہوں. میں نے کہا آپ انہیں گھر میں ایکٹیویٹی بیس الف بے جیم سکھائیں. آپ ان کو ABC, کہتی ہے یہ 4.5 سال کے ہو جائیں گے, بگڑ جائیں گے. میں نے کہا یار اگر ہم نہیں بگڑے تو یہ بھی نہیں بگڑیں گے. ان کو کوئی شعوری پختگی گھر سے آنے دیں. یہ اسکول میں جائیں تو انوائرمنٹ ان کو ملے. بچے جو اسکول میں مطلب واش روم بھی خود نہیں جا سکتے, کھانا بھی خود نہیں کھا سکتے, آپ انہیں اسکول ڈال دیتے ہیں. یہ میری پورے پاکستان کے, بلکہ اس خطے کے پیرنٹس کے, یہاں میری کوہ نور چینل کے ذریعے آواز جائے, اور آپ کے مارننگ شو بڑا شاندار ٹاپک, اس کے ذریعے میری ریکویسٹ ہے والدین سے, آپ کیوں بچوں کو جلاد بن کے 3 سال کی عمر میں اسکول بھیجتے ہیں؟ آپ کیوں فرار اختیار کر رہے ہیں اپنی ذمہ داریوں سے؟ آپ گھر میں بچوں کو ABC الف بے جیم قاعدہ چھوٹی چیزیں پڑھائیں. وہ بچہ جب پہلے دن اسکول میں جائے, اس کی میم یا ٹیچر, استاد یا جو بولے تو وہ حیران ہو جائے, وہ بچہ اس ماحول کے ساتھ جڑ جائے گا, وہ ہیپی اسکول جائے گا. یہ بچوں کو دھکے سے اسکول نہ بھیجیں, چھوٹی عمر میں نہ بھیجیں. جی اٹھا ہی نہیں جاتا. اور پھر اسکول والوں کو بھی دیکھیں 8 بجے چھوٹے بچوں کا جو ہے وہ ٹائم رکھ دیتے ہیں. بھائی 10 بجے یا 9:30 بجے بچوں کا ٹائم ہوتا ہے, چھوٹے جو ابھی پلے گروپ کے ہوتے ہیں, کہ آپ انہیں 10 بجے تک جو ہے وہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں. 1 گھنٹہ ان کو اسکول میں دیں اور پھر ان کو فری کر دیں. پتہ نہیں کیا پڑھا رہے ہوتے ہیں, میری سمجھ سے باہر. یہی بات ہے ڈاکٹر صاحبہ, کون سے ہم ڈاکٹرز انجینئرز بنا رہے ہیں, کون سے اتنے قابل لوگ جو ہے بنا رہے ہیں. ہم نے تو اتنا نہیں پڑھا. ہمارے اسکول میں سینٹ جوزف سے پڑھی ہوئی ہوں, اور سینٹ جوزف آپ کو پتا ہے وہ کرسچنس کے اسکول میں جو ہے وہ کس قدر معیار تعلیم بہتر ہوتا ہے. وہاں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی ہے. یہ ان کا اصول ہے کہ وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ تعلیم اور تربیت دونوں پہ زور دیتے ہیں. اور ہم اپنے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اپنی اسلامیات بھی پڑھتے تھے, وہ لوگ اپنا پڑھتے تھے. لیکن میں نے وہاں جو اصول دیکھے ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو ابراڈ میں ہیں. مجھے کبھی ایسا نہیں لگا اسکول جاتے ہوئے کہ میں پاکستان کے اسکول جا رہی ہوں. آج بھی آپ سینٹ جوزف کا وزٹ کر لیں, ایسا خوبصورت اسکول ہے کہ آپ اندر انٹر ہوں گے تو ڈیسک بھی وہاں پر جو ہے وہ شیشے کے بنے ہوئے ہیں. ایسے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے جب کسی جو ہے وہ دوسری جگہ پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. ادارہ اگر آپ کو کاؤنٹ کرتا ہے, ادارہ اصل میں ایک درگاہ اور خانقاہ ہوتا ہے. میں پہلے بھی, یہ تو انسان کو ایک درویش بناتا ہے. اور آپ نے جب اپنے ایک ادارے کی بات کی جس کے ساتھ یعنی کہ آپ نے اٹیچمنٹ, اور اگر آپ کو ادارے نے دیا ہے کچھ تو آپ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. آپ ساری زندگی اس کا نام آتا ہے تو آپ کی پلکیں ادب سے جھک جاتی ہیں. آج میں یہاں بیٹھی ہوں تو یہ میرے ادارے کی مجھ پہ مطلب میرے پر بہت بڑا یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے شروع سے بچوں کے پروگرامز میں بھیجنا شروع کیا. میری پرنسپل نے دیکھا کہ یہ بچی بہت ایکٹیو ہے تو اس کو جو ہے وہ میں ٹی وی میں بھیجوں. انہیں مجھے ٹی وی میں بھیجنے کا بڑا شوق تھا. ویسے تو میں 3 ماہ کی تھی جب میری پہلی تصویر جو ہے وہ اخبار میں چھپ گئی تھی, کیونکہ خوبصورت میں بہت بچی تھی تو وہ اچھے بچوں کی تصویریں جو ہے وہ لگتی تھی اس میں. لیکن وہ اس وقت کی بات ہے. پر ایکٹیو بچے جو ہوتے ہیں نا, ان کو آگے اوبلائج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم ضائع کر رہے ہیں. اس وقت کی بات نہیں, اب بھی آپ خوبصورت ہیں ماشاءاللہ. اور نہیں میں بچوں کی بات کر رہی ہوں. اچھا ہے آپ اپنے جمالیاتی ذوق کو قائم رکھیں تاکہ اچھا دکھنا چاہیے اور اچھا جی خوبصورت نظر آنا چاہیے اور خوبصورت رہنا چاہیے, خوبصورت دیکھنا چاہیے. اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور یہ بڑا اچھا ہے. تو میں جو بات ڈاکٹر صاحبہ اس بات کو یعنی کہ جس سمت لے کے جانا, اچھا ہمارے ٹیچر بھی خوبصورت ہوں تو ہمیں پڑھنے میں مزہ آتا ہے. ہاں یہ تو اور ویل ڈریسڈ ہوں تو بہت پڑھنے میں مزہ آتا ہے. جس بندے میں جمالیاتی حس نہیں ہے نا وہ معاشرہ سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے. آپ کے معاشرے سے جمالیاتی حس مٹتی جا رہی ہے, اس کو زندہ کریں. آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے, گھر کے پینٹ سے لے کے دروازے تک اور گاڑی تک آپ کی اگر جمالیاتی حصہ ہے تو آپ اس میں بڑی لطافت ہے.
اس میں بڑی نزاکتیں ہیں، اور یہ لٹریچر اور جو ہے یہ ہے جمالیات کا نام، اور یہ لذت اسی لیے ہے اس لٹریچر میں۔ دنیا کا اگر آپ کو تحریر سے لطف پیدا ہونا شروع ہو جائے، آپ کا بچے کو آپ اس سمت لگا دیں کہ وہ تھوڑا سا پڑھنا شروع کر دے، وہ لفظوں کا ذخیرہ جمع کرتا چلا جائے گا۔ آپ بچپن سے اس کو اخبار کی طرف لگائیں، رسالے کی طرف لگائیں، چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی طرف لگائیں، اس کو کتاب گفٹ کریں، وہ بچہ جڑتا چلا جائے گا۔ اب آپ یقین کیجیے، جی ڈاکٹر صاحب، آپ مثلاً آپ کے جتنے کلاس فیلوز آپ نے بڑی یونیورسٹیز میں پڑھا بھی رہی ہیں اور اب بچوں کا ٹریٹمنٹ بھی کر رہی ہیں، آپ ایمانداری کی بات ہے، آپ اتنے بڑے بڑے لکھے بچے کو کہیں کہ یہ 10 لائنیں لکھ کے دکھا دیں اردو میں، وہ انگلش میں، وہ پریشان ہو جائے گا، بول نہیں سکتا۔ اس کی ریزن ہے کہ اس کے ذہن میں کانفیڈنس نہیں ہے اور لفظوں کا ذخیرہ نہیں ہے۔ آپ جو بھی تحریر پڑھتے ہیں وہ آپ کے دل اور دماغ میں جمع ہوتی چلی جاتی ہے، جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے نگینے کی طرح آپ اپنی تحریر میں جڑ دیتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ آپ کو اس کی طرف آنا پڑے گا، آپ کو اپنا کلچر تبدیل کرنا پڑے گا، آپ کو یہ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے ان کو کہیں نہ کہیں سرکار کو پابند کرنا پڑے گا کہ ٹیچر کو تھوڑا سا جاب سیکیورٹی دیں، ٹیچر کی ٹریننگ کروائیں، ورکشاپس کروائیں، اس کو بتائیں کہ بھائی آپ نے اس طریقے سے بچے کو ٹیکل کرنا ہے۔ اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، طالب علم نہیں بدلا، آپ آج بھی استاد بنے، طالب علم آپ کی پوجا کرے گا، اسٹوڈنٹ آپ کی پوجا کریں گے۔ آپ ویسے ٹیچر ہی نہیں ہیں جی، میں مثلاً اب اپنی یونیورسٹی میں میں نے ابھی پچھلے 2 سال پہلے گورنمنٹ کالج لاہور میں نے اپنے اساتذہ کی، یہ یقین کریں، یہ چائے ہم پین کو جان بوجھ کے اشارہ کر دیتے تھے کہ دور چلا جائے، وہ دور چلا جاتا تھا، سر کہتے تھے وہ کدھر گیا، ہم کہتے تھے سر وہ نہیں ہے، ڈاکٹر تبسم صاحب، خالد حسن جیلانی صاحب، سائمہ ارم صاحبہ، سارے ہمارے اساتذہ، ہم کہتے تھے ڈاکٹر اختر میرٹھی صاحب، ڈاکٹر سعادت سعید صاحب، ہم کہتے تھے کہ سر وہ نہیں ہے۔ اچھا تو کیا کریں یار، چائے پینی ہے؟ میں نے کہا سر ہم بنا کے دیتے ہیں، ہم ان ہاتھوں سے چائے بنا کے دیتے تھے، اور یہ ہمیں یہی بچت ہے، بعد بانصیب ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ اگر جھک جائیں گے تو خدا آپ کا دامن مرادوں سے بھر دے گا۔ یہی بچوں کو سیکھنا ہے، جی یہی بچوں کو سیکھنا ہے، اور یہی ہم نے سکھانا بھی ہے، اور اسی طرف ہم نے اپنی نوجوان نسل کو لے کے بھی جانا ہے۔ اور استاد جو ہوتا ہے نا، مثلاً میں نے اس میں اپنی کتاب میں اپنے اساتذہ کے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، اپنی والدہ کا ذکر کیا، میں ایک پیرا استاد کلندر ہوتا ہے، اور میں اب یہ کلندر کو صوفی کی اصطلاح نہیں ہے، یہ کلندر اپنے اپنے شعبے میں ہوتا ہے، جیسے آپ نفسیات میں اگر بہت ماہر ہیں تو یہ ایک کلندری ایک طرز زندگی ہے۔ اور میں نے اپنے استاد محترم ڈاکٹر تبسم کشمیری صاحب کے لیے جو شروع میں لکھی 2-3 لائنیں میں نے ان کے لیے لکھا کہ آپ دیکھیے کہ کچھ لیکچر میں نے ان کے ایسے سامنے بیٹھ کے لیے، کیا گیان، کیا خوبصورت تحقیقی جستجو، کیا ادب کی گفتگو، کیا تاریخ کی گفتگو، خاص طور پر جس شہر میں ڈاکٹر صاحبہ ہم بیٹھے ہیں، یہ لاہور شہر، یہ تو اتنا شاندار شہر ہے، اگر ہم طالب علموں کو اس شہر کی تاریخ اور روایات بتائیں، اس کے گلی کوچوں سے شناسا کر دیں، تو جو شہر ہمارے طالب علموں کے سینوں کو منور کر دے گا، روشن کر دے گا، یہ شہر بازو کھول کے استقبال کرے گا، اتنا خوبصورت اور تہذیبی شہر، جی اتنا ہی گندا کر دیا، یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہر طرف طوفان، نیچر تباہ کر دی۔ تو میں نے کیا لکھا، میں نے کہا جی ان کا میں نے خاکہ لکھا کلندر کے نام سے، یہ میری کتاب کا پہلا خاکہ بھی، وہ میں نے لکھا کہ کلندری ایک سرمستی اور باطنی سر بلندی کی اعلیٰ کیفیت کا نام ہے، عالم معرفت میں کلندر ایک بڑے مقام و مرتبہ کا حامل صوفی بزرگ ہوتا ہے، صوفی عمر بھر کی ریاضت کے بعد معرفت اور تصوف کے اس مقام پر متمکن ہوتے ہیں۔ کلندری وہ صفت عالیہ ہے جو کسی بھی انسان میں قدرت کی طرف سے ودیت کر دی جاتی ہے۔ شان کلندری کی چمک دمک بعض اوقات مختلف انسانوں میں بھی نظر آتی ہے۔ کلندرانہ مزاج اللہ کی خاص عطا ہے، اس مزاج کے حامل لوگ زندگی کے ہر شعبے میں پائے جاتے ہیں، اس کا اپنا ہی طور طریقہ انداز ہوتا ہے، یہ لوگ دنیا اور اس کی رونقوں سے الگ تلگ ہو کر اپنی مستی میں مست رہتے ہیں، یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی الگ دنیا آباد کر لیں، اس دنیا میں ان کا جوہر کلندری سے ہی آشکار ہوتا ہے۔ اردو تحقیق و تدوین بھی اسی شان بے نیازی کا تقاضا کرتی ہے، اور اسی لیے نامور اردو محققین کے احوال کا جائزہ لیں تو یہ بات یہاں ہوتی ہے کہ شدید محنت اور سخت جان کا بھی ان کا بنیادی وصف تھا، اور یہی وجہ ہے کہ میرے استاد محترم ڈاکٹر تبسم کشمیری صاحب بھی اسی کلندرانہ روپ میں نظر آتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ استاد کو کلندر اب آپ کے قلم مجبور ہو گیا اپنے ٹیچر کی تعریف کرنے پہ کہ وہ تھے ہی ایسے اور ہیں، الحمدللہ عمل ہے ہی ایسا، یعنی کہ آپ یقین کریں کہ اگر آپ کا استاد اچھا ہے نا، وہ انگلی پکڑ کے آپ کو تہذیب، ثقافت، کلچر،
اخلاق سب کچھ سکھاتا چلا جاتا ہے اور اس میں کہیں زور زبردستی شامل نہیں ہوتی. یہ وہ محبت کا ایک دائرہ ہے جس میں وہ شامل کرتا چلا جاتا ہے. یہ ٹیچرز اور یہ ٹیچرز بہت کاؤنٹ کرتے ہیں اور میں اپنی نیشنز کے اساتذہ سے بھی مخاطب ہوں. یہ میری کتاب چھپی, لوگ گلا کرتے ہیں بکتی نہیں, کتاب نکلتی نہیں. میں وہ واحد استاد ہوں جو کہتا ہوں کتاب بچتی نہیں. میرے طالب علموں نے, میرے عزیز دوستوں نے, دوست نما طالب علم ہیں جب پڑھ جاتے ہیں دوست ہوتے ہیں, انہوں نے ہر جگہ پہ اس کتاب کو پروموشن دی اور اتنی دی کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی. اب آپ ان کے فیورٹ ہیں تو انہوں نے یہ سب کام کیا نا, بات پھر وہیں آ جاتی ہے. ادھر ڈاکٹر صاحبہ ایک منٹ, فیورٹ ہونے کے لیے چلاکی نہیں, مکاری نہیں, تیزی نہیں, تراری نہیں, بچے کے جذبات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل اس کا حال دل سننے کی ضرورت ہے. وہ آپ کے پاس ایک دکھ لے کے آتا ہے, آپ اس کی بات غور سے سنیں, اس کی بات سننے کے بعد اس کو گائیڈ کر دیں. وہ طالب علم آپ کی ساتھ جڑ جائے گا اور ساری زندگی کے لیے سانس رکتا ہے بچوں کا. جی سانس رکتا ہے اور ٹیچر کے سامنے بات نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ استاد ایک رازداں ہوتا ہے اپنے طالب علم کا. وہ راز جو والدین کے ساتھ نہیں ہو سکتا, دوست کے ساتھ نہیں ہو سکتا, بچہ آپ کے ساتھ آ کے قصہ دل کہے. وہ جذباتی عمر ہے, احساسات کی عمر ہے. وہ کسی بازاری عشق میں مبتلا ہو گیا تو اس میں استاد ذمہ دار ہے. بالکل. اور ہو رہا ہے. اور وہ بات یہی ہے. مثلا کل مجھے بچے نے کہا جی یہ فلاں پاپولر ٹرینڈ ہے. میں ہنس پڑا. کہنے لگے سر آپ ہنسے کیوں؟ میں نے کہا بیٹے پاپولر ٹرینڈ کی طرف نہیں جانا, آپ نے سالڈ کام کرنا ہے. کچھ لکھیں, کچھ پڑھیں, کچھ پڑھیں. اور ڈاکٹر صاحبہ یہ تو سچ ہے کہ دنیا میں لکھت ہی باقی رہتی ہے. صحیح بات. آپ کا کام باقی رہتا ہے. یہ سب پاپولیرٹی کی چیزیں, یہ ٹک ٹاک جس پہ بچے لگے ہوئے, یہ سب ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ گائیڈ تو استاد نے کرنا ہے نا. یہ گائیڈ جب استاد کرے گا تو بچہ آپ کے قریب آتا چلا جائے گا. بچہ جتنا آپ بطور نفسیات دان میں آپ سے یہی کویسچن کر رہا ہوں اور آپ کے ساتھ یہی شیئرنگ کر رہا ہوں کہ اگر آپ بچے کو جتنا شیئرنگ پہ لگا دیں گے اس کا کتارسس ہوتا چلا جائے گا, وہ سٹریس سے نکل جائے گا. وہ بچہ بہتر سے بہتر. مثلا میرے کالج میں ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ اس پر یعنی کہ لگ گئی فرد جرم. کالج کے پروکٹر صاحب نے لگائی کہ اس نے ہیلمٹ چوری کیا. اچھا. میرے پاس آیا, کہتا سر میں نے ہیلمٹ چوری نہیں کیا. میں نے کہا بھائی کیوں, کیسے تم بلال تم نے ہیلمٹ کیوں نہیں چوری کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں تو کیا ہوگا. کہنے لگا سر میں نے دوست کا ہیلمٹ پکڑ کے دوسرے بائک پہ رکھا تھا, وہ سی سی ٹی وی کیمرے میں آ گیا تو مجھ پہ الزام آ گیا. میں نے کہا تم کچھ کر سکتے ہو؟ کہتے سر میں بہت اچھی سپیچ کر سکتا ہوں انگلش میں. میں نے کہا سناؤ. سنائی. انہی دنوں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کمپٹیشن چل رہا تھا, مجھے بندہ چاہیے تھا, میں نے لٹریری سوسائٹی کے ذریعے اس کو بھیج دیا چپکے سے. وہ پورے پنجاب میں ٹاپ آیا بچہ. ڈاکٹر صاحبہ میں نے پھر جا کے پرنسپل صاحب کو ریکویسٹ کی. میں نے کہا سر یہ وہی ہیلمٹ چور ہے جس کو سختی نے ہیلمٹ چور بنایا تھا, پیار نے اس کو پنجاب کا ٹاپر بنا دیا. یہ اب آپ جیسا ٹیچر ہوگا تو یہ ہوگا نا. بات وہیں آ گئی کہ وہ بچہ تو گیا تھا, اس نے تو اس پہ الزام لگا دیا اور اس بچے کو تو جو ہے وہ گناہگار قرار دے دیا گیا, تاکہ صرف اس نے چیز اٹھا کے وہاں سے وہاں رکھی. اگر آپ اس کی اس کیپیبلٹی کو نہ سمجھتے, اس سنسیئرٹی کو نہ سمجھتے یا اس کو آگے لے کے نہ جاتے, تو آپ یہ کیسے ثابت کرتے پرنسپل کے سامنے کہ یہی بچہ جو ہے وہ آپ کے کالج کا نام روشن کر رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ اس میں تھوڑی سی ہمت اور حوصلہ, یہ اس پروگرام سے یہ میسج بھی نہ جائے کہ کہیں میں ہو رہی ہے اور میں اپنی بات زیادہ کر رہا ہوں. یہ بات نہیں ہے. میں اپنے تمام اساتذہ کمیونٹیز میرے لیے معزز ہیں اور بڑے شاندار. استاد ہی ہوتا ہے, وہ ہر رتبے میں ہوتا ہے. اور میں یہاں پر ایک جملہ اور بول دوں, استاد والد اس کے کریکٹر کا کوئی دخل نہیں ہے, اس کی صدا عرش بری تک جاتی ہے. ایسا ہی ہے, یعنی کہ ہاں جی بالکل. اور استاد ہی ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا استاد بہتر ہو, کیئرنگ ہو, بچے کو اپنا سمجھے. بس بہت زیادہ نہ اپنے اوپر جو کریں, لیکن صرف بچے کی بات سن لے, بچے کی بات سن لے, بچے کو کتاب تک رسائی دے دیں. جی کتاب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے. ڈاکٹر صاحب یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے نا, میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ اس دنیا کا رشتہ آسمان کے ساتھ جو جڑا ہے نا, وہ کتاب کی وجہ سے ہی ہے. ایسا ہی ہے, کتاب ہی ہے. آپ وہ کتاب ہی شعور دیتی ہے, کتاب ہی تہذیب دیتی ہے, کتاب ہی انسان کو آگے لے کے جاتی ہے. جب اللہ نے ہی قرآن پاک کو جو ہے وہ نازل فرما دیا عوام کے لیے, لوگوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, تو وہ کتاب ہے. مثلا اب آپ یہاں پر یہ لاہور شہر کو دیکھیں, اس کی بنیاد میں بھی کتاب کار فرما ہے. داتا علی حجویری نے راوی کے کنارے جو پہلی مسجد بنائی تھی, اس سے جو اللہ کا نغمہ گونجا تھا, اس میں انہوں نے بیٹھ کے کشف المحجوب لکھی تھی.
सुभान और अल्लाह, उस कशफुल सुभान अल्लाह, महजूब बहुत बड़ी की किताब। इस लाहौर शहर आज तक का नहीं किसी को जी समझ जी आई कशफुल और महजूब बल्कि की। कशफुल महजूब के मैंने बारे बड़े में उसकी जो है जी वो पढ़ी है उसको। कशफुल महजूब के बारे में यहाँ तक है कि जिसका कोई मुर्शिद नहीं, मुर्शिद। मुजद्दिद अली सानी ने कहा वो कशफुल ये महजूब किताब पढ़ उसकी मुर्शिद। तो यहाँ से एक ऐसा नूर निकला और एक ऐसी चेन बनी जिसने पूरे बरे सगीर को रोशन कर दिया। बिल्कुल इसका मतलब है कि आप देखिए कि किताब की अहमियत कितनी है। अहमियत की और दाता अली अजमेरी की वो किताब जो कशफुल महजूब है आज भी तसव्वुफ की बेसिक फाउंडेशन में से है। और वो तसव्वुफ असल में इंसान दोस्ती का दूसरा नाम है। लिटरेचर, तसव्वुफ, सूफीज्म, शेर व सुखन, अदब, ये इंसान आज को बच्चे शेर ही सही नहीं पढ़ते। जी जी इंसान को इंसान बनाते हैं। वो शेर तो उस्ताद तोड़ देते हैं। डॉक्टर साहबा उस्ताद पढ़ता ही नहीं है, हम्म, वालिद पढ़ता नहीं है, बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? कहाँ से पढ़ेगा? शेर तो वो पढ़ेगा ना जो शेर की तरफ जाएगा। और ये शेर लताफत है, नजाकत है, और ये लतीफ तबीयत लोगों को, लतीफ तबा लोगों को पसंद आता है। तो डॉक्टर साहब ये ही बातें हैं जिनकी तरफ हमें तवज्जो करके मेरा ख्याल है कि हम बड़ी शानदार जिंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा मुस्तकबिल, अच्छे अच्छा तालिब इल्म मुस्तकबिल दे अच्छा सकते था। हैं। और अगर कहीं तो फॉल्ट है, हम्म, कहीं तो खामी है, इतनी कोशिश, इतनी जदोजहद, इतने सारे पैसे खर्च करके, डिग्रियों का अंबार लगा के इंसान कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो कहीं तो फॉल्ट है, कहीं तो फॉल्ट, कहीं तो मसला है, कहीं तो प्रॉब्लम चल रही है ना। पैसा लगा के जी, जिस जी। बच्चे को आप काबिल बनाते हैं उसे तमीज ही ना हो बात करने जी की। उसे तो तमीज किस खाते में आपके इतने पैसे और इतनी डिग्री? मसलन मैं अब आप देखिए कि मुगलिया सल्तनत थी, सारा डाउनफॉल आ गया। आपको पता है बहादुर शाह जफर की जिंदगी की जो अलामत है, और जो बहादुर शाह जफर को दायमी जिंदगी मिली, आखिरी बादशाह होना तो था ही था, लेकिन उसका शायर होना अदब परवरी की वजह से, उसने गालिब और जौक को, उसने एक अदबी माहौल पैदा किया और अपने डाउनफॉल में उर्दू को अरूज अता किया। यानी कि जहां भी कोई काम कर जाता है लिटरेचर के लिए, इल्म के लिए, वो कायम रहता है। जैसे जौक का एक शेर में पढ़ता हूँ, रहता सुखन से नाम क्यामत तलक है जौक, रहता सुखन से नाम क्यामत तलक है जौक, उलास से तो है यही 2 पुश्त 4 पुश्त। ये यानी कि आपका इल्म डॉक्टर साहब बचता है, आपकी इंसान दोस्ती बचती है आपकी। ये और ये मैसेज असल में तालीम अगर अच्छा इंसान नहीं बना रही तो इसका मतलब है कि हमें अपने जायजा लेना होगा, मुहासबा करना होगा और चीजों को बेहतर करने की कोशिश करनी होगी, वरना उसका नुकसान होता चला जाएगा। नईम घुम्मन साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आपने अपनी किताब के कुछ अवराक से कुछ चीजें हमारे साथ शेयर भी की, और साथ ही जो है तालिब इल्म को और एक उस्ताद को जहाँ जहाँ चीज़ें जो मिसिंग हैं वो भी बताने की जो है वो भरपूर कोशिश की है। उम्मीद अब यही है कि इस प्रोग्राम से जो हमने आज का ये किया है तालीम के हवाले से और एक उस्ताद के हवाले से, कि आज जो टीचर्स में चीज़ें मिसिंग हैं, उम्मीद यही है कि शायद अब आगे जाकर इस तरह के प्रोग्राम जो है वो आपके लिए मुआविन और मददगार साबित हों। इसके लिए नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। इस तरह के प्रोग्राम बहुत कम लोग जो है वो उससे मुस्तफ़ीद होते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर जो है वो शोर शराबे की तरफ जो है वो जाते हैं। हमने अपने आप का एक ट्रेंड सेट कर लिया है, लेकिन जब तक हम अपनी इस्लाफ को, अपनी सकाफत को, अपनी बातों को, अपने अदब को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देंगे, तब तक कामयाबी हमारे साथ नहीं जुड़ सकती। अगर ये चीज़ें हमें समझ आ जाएं तो आज हम तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल हो जाएं। वो रीढ़ की हड्डी, वो नौजवान जिन्होंने कल जो है मुल्क का मुस्तकबिल बनना है, अगर वो मुख्तलिफ ऐप्स के साथ जो है वो अपने आप को रख के वहां पर जो है वो नाच गाना करते रहेंगे, तो फिर आप मुल्क की तरक्की में नहीं बल्कि मुल्क की बर्बादी में जो है वो हिस्सा डाल रहे हैं। अगर आपने तालीमी याफ्ता होना है तो तालीमी याफ्ता होने के साथ साथ आपकी तरबियत का होना भी बहुत जरूरी है। आज मैं शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि टॉपिक जो है वो तालीम के हवाले से था, तो मेरे अपने उस्ताद भी, अपने टीचर्स भी, जिन्होंने मुझे स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक इस काबिल बनाया, मेरे तरबियत पर मेरी जो है वो जोर दिया, और ये सारा का सारा क्रेडिट आपके टीचर्स को जाता है, जिनमें सरे फहरिस्त मिस सफिया मुश्ताक साहिबा, जिनकी वजह से आज मेरी उर्दू बहुत अच्छी है। वो हमें स्पेशली लेकर जो है वो लाइब्रेरी जाया करती थी और हम वहाँ जाके पढ़ते थे, और कोई ऐसी किताब नहीं जो मैंने ना पढ़ी हो। मतलब मैं हर तरह से हर राइटर को पढ़ा, हर शायर को पढ़ा, हर चीज को पढ़ा, तभी आज बगैर किसी कागज के हम बोल सकते हैं। दुनिया का कोई भी टॉपिक हो हम उस पर बात कर सकते हैं। द क्रेडिट गोज टू आवर टीचर्स के जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। तो ऐसे ही हमारे मुल्क को आने वाला मुस्तकबिल चाहिए कि जिनको कमांड हो हर चीज पर, जिनकी तरबियत भी हो और तालीम भी हो। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। कल तक इंतजार कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।